अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कदीम जगहें और कदीम चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। हम इनको दूर दराज से देखने आते हैं, हम दूर दराज से कदीम जगहों का विज़िट करने आते हैं। मगर ये कदीम जगहें और कदीम चीज़ें अपने अंदर बहुत ज़्यादा राज रखती हैं। हमें इनकी खूबसूरती तो नज़र आ जाती है, लेकिन इनके पुरअसरार राज। तो आज की हमारी स्टोरी इसी तरह के वाक़ये पर है, जो हमारे भाई ने हमें लाहौर से भेजी है। उनके साथ भी कुछ इसी तरह का वाक़या पेश आया, जो बहुत ज़्यादा पुरअसरार और ख़ौफ़नाक था। जब वो मुझे ये वाक़या बता रहे थे, तो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता कि उनके चेहरे पर किस कदर खौफ के असरात थे। खैर, हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी ऐसी पुरअसरार और ख़ौफ़नाक स्टोरीज़ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम मोहम्मद रिज़वान है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। मैं लाहौर में छोटी मोटी सी जॉब करता हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में। मेरी शादी को तकरीबन 1 साल हुआ था, तब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मुझे विरासत में इंटीरियर सिंध में कुछ ज़मीन मिली और एक घर, जो गांव के हिसाब से बहुत ज़्यादा शानदार बना हुआ था। मेरे वालिद साहब की वहाँ पर ज़मीनें थी, लेकिन कभी भी मैंने वहाँ पर विज़िट नहीं किया था। पहले तो मैं अपनी तालीम में बिज़ी था, उसके बाद मैं अपनी जॉब में बिज़ी हो गया। मैंने कभी वहाँ का विज़िट करा ही नहीं था। लेकिन जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो मुझे वहाँ के माली मामलात और इख्तियार अपने हाथ में लेने के लिए वहाँ पर जाना ही था। वालिद साहब की तदफीन से फारिग होने के बाद मैंने वहाँ पर जाने का फ़ैसला किया। मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैं वहाँ पर अकेले जाऊँगा और 4 से 5 दिन में अपना काम निपटा कर वापस आ जाऊँगा। लेकिन मेरी वाइफ मुझसे ज़िद करने लगी। मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि वो कदीम गांव है, मैंने कदीम जगहें कभी नहीं देखी हैं, मुझे भी अपने साथ लेकर चलें। अपनी वाइफ के साथ जाने से मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक डर लगने लगा। मैंने अपनी वाइफ को बहुत समझाया। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि वो गांव है, वहाँ पर सहूलियात मैसर नहीं हैं, वहाँ पर तुम नहीं रह पाओगी। लेकिन मेरी वाइफ ने मेरी एक बात ना मानी और अपनी ज़िद पर अड़ी रही। मजबूरन मुझे उनको भी साथ लेकर जाना पड़ा, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसका पछतावा मुझे आज तक होता है। मैंने अपनी वाइफ को लेकर उस गांव जाने का फ़ैसला किया। उस गांव में हमारे कुछ पुराने रिश्तेदार और जानने वाले भी रहते थे, जो मेरे वालिद साहब को और मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब मैं वहाँ पर पहुँचा, तो गांव में उतरने के बाद मुझे वो गांव बहुत ज़्यादा कदीम लगा। वहाँ पे कोई इतने ख़ास घर भी नहीं थे, पुराने ज़माने जैसे घर बने हुए थे। गांव में सिर्फ 3, 4 या 5 घर ही ऐसे थे जो काफ़ी शानदार बने हुए थे, जिसमें से एक हमारा घर था। उस घर में कोई रहता नहीं था। वो घर वालिद साहब जब यूज़ करते थे जब वहाँ पर जाते थे, वरना उस घर को कभी रहने के लिए यूज़ नहीं किया था। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों उस घर की तरफ गए। वो घर वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था। गांव के बाकी घरों के हिसाब से वो काफ़ी बड़ा था। हमने उस घर के अंदर का मुआयना करा, तो वो घर इस लायक था कि हम वहाँ पर रुक सकें। मैंने और मेरी वाइफ ने फ़ैसला किया कि जब हमारे पास ये अपना घर है, तो हम किसी के घर रुक कर क्या करेंगे, और हमें 3-4 दिन का ही काम है। तो खैर, हमने फिर उसी घर में रुकने का फ़ैसला किया, और यही हमारा सबसे गलत फ़ैसला था। जिस कमरे में हमने रुकना था, वो ठहरने के हिसाब से बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उस कमरे में एक खिड़की थी, जो घर के पीछे वाली दीवार की तरफ लगी हुई थी। मतलब उस दीवार के बाद घर का पिछला हिस्सा था। मैंने उस खिड़की से झांक के देखा, तो नीचे एक पुराना कुआं बना हुआ था, जो अपनी हालत से ही बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। मेरी वाइफ ने वो कुआं देखा। मेरी वाइफ ने बोला कि ये कुआं मुझे बहुत ज़्यादा करीब लग रहा है। मैंने अपनी वाइफ से कहा, यह गांव है, यहाँ पर आपको पुरानी और कदीम चीज़ें ही मिलेंगी। मेरी वाइफ ने कहा, चलो इस कुएं को नीचे से देख कर आते हैं। जैसे ही मेरी वाइफ ने ये बात बोली, हमारे पीछे जो बंदा खड़ा था, उसने अचानक बोला, भाई आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसने मुझे कहा
کہ اس کنویں کے بارے میں آپ کو کوئی بھی صحیح خبر نہیں دے گا۔ یہ کنواں یہاں پر بہت زیادہ پراسرار مانا جاتا ہے۔ آپ مہربانی کریں، آپ اس کنویں کی طرف مت جائیے گا۔ میں نے اس کی بات پر صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ خیر، ان باتوں کے بعد میں اپنی زمینوں پر چلا گیا جس کام کے لیے میں یہاں آیا تھا، اور اپنی وائف کو میں نے وہیں پر چھوڑ دیا، اس گھر میں، کیونکہ جہاں میں جا رہا تھا وہاں صرف میرا ہی کام تھا۔ خیر، مجھے گھر آتے آتے تقریباً رات ہی ہو گئی تھی۔ رات کے تقریباً 9 سے 10 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں واپس گھر آیا۔ گھر میں سب کچھ نارمل تھا۔ میری وائف کو یہ گھر بہت زیادہ پسند آیا تھا، لیکن مجھے اپنی وائف کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ خیر، میں نے اس بات کو بھی آنے جانے دیا۔ رات کا وقت ہوا، میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا تو میں سونے چلا گیا۔ رات کے تقریباً 1 سے 1:30 بجے کا ٹائم تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ میری وائف میرے برابر میں نہیں ہے۔ میں اپنے بیڈ سے کھڑا ہوا، میں نے آگے پیچھے دیکھا، لیکن میری وائف پورے کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا ہے۔ میں نے سوچا شاید کچن میں پانی پینے گئی ہوں گی، لیکن پانی کا جگ میرے برابر میں ہی رکھا ہوا تھا۔ تو اتنی رات میں میری وائف روم سے باہر کس وجہ سے نکلی ہوگی؟ یہی بات سوچتے ہوئے میں اپنے روم سے باہر آیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، لیکن وہاں بھی میری وائف نہیں تھی، لیکن خاموشی بہت تھی۔ اسی خاموشی میں مجھے ڈرائنگ روم میں سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، لیکن وہ آواز میری وائف کی نہیں تھی۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا کہ اس گھر میں میرے اور میری وائف کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس روم میں کون ہے؟ میں اس روم کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے میں اس روم کے قریب پہنچا، مجھے اپنی وائف کے بھی ہنسنے کی آواز آئی۔ میں اچانک تھوڑا ڈر کا شکار ہو گیا، کیونکہ وہ گھر جتنا خوبصورت تھا، رات میں اتنا ہی خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک تو گاؤں تھا، چاروں طرف گپ سناٹا، اور ایسے میں اس طرح کی حرکت مجھے نارملی اس ٹائم پہ خوف آ گیا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا اور اچانک دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ میری وائف صوفے پر بیٹھی ہوئی ہے، آنکھیں بند کر کے، جیسے تھکن کے مارے کوئی نیند میں بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے۔ اور اس کمرے میں جو بھی ہنسی اور باتوں کی آواز آ رہی تھی وہ بالکل بند ہو گئی۔ یہ معاملہ مجھے تھوڑا عجیب سا لگا۔ میں اس کمرے میں گیا، میں نے اپنی وائف کو ہلایا۔ نیند سے جاگنے کے بعد میری وائف نے مجھ سے پوچھا میں یہاں پر کیسے آئی؟ میں نے اپنی وائف سے کہا کہ یہی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کمرے میں تھیں، آپ یہاں پر آ کر کیسے سو رہی ہیں؟ میری وائف نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے اتنا یاد ہے کہ میں بس نیند سے جاگی تھی۔ میری وائف کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں۔ یہ بات مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کمرے سے نکل کر یہاں پر آ کر کیسے بیٹھی، لیکن اس وقت میں کچھ بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھا۔ میں نے اپنی وائف کو اس کمرے سے لیا تو میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلا دن بھی میرا ایسے ہی مصروفیات میں گزرا۔ اگلے دن بھی مجھے گھر آتے آتے تقریباً رات کے 11 بج گئے تھے اور میں کافی تھکا ہوا تھا۔ تھکن کے مارے میں فوراً لیٹ کر سو گیا۔ مجھے بس اتنا یاد کہ میری وائف میرے برابر میں آ کے لیٹی ہے۔ رات کے تقریباً 3:30 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے اپنے برابر میں دیکھا، میری وائف پھر سے غائب تھی۔ میں نے چاروں طرف روم میں دیکھا، لیکن مجھے میری وائف نہیں ملی۔ میں اپنے بیڈ پر گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا بیڈ سے اترنے کے لیے۔ جیسے ہی میں کھڑا ہوا تو میری نظر باہر کی طرف پڑی۔ میرے بیڈ کے بالکل پیچھے کھڑکی لگی ہوئی تھی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باہر کی طرف نکلتی ہے، اور وہ اس طرف نکلتی ہے جہاں وہ کنواں ہے۔ میری نظر پڑی کہ اس کنویں کے پاس کوئی بال کھولے کھڑا ہوا ہے، کوئی عورت نما وجود۔ میں نے غور سے دیکھا، پیچھے سے مجھے ایسا لگا کہ وہ میری وائف کے کپڑے ہیں۔ میں نے اپنی وائف کا نام لے کر زور سے آواز دی، لیکن اس وجود میں کوئی بھی ہلچل نہیں ہوئی۔ تنگ آ کر میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور اس کنویں کے پاس جانے کے لیے کمرے سے نکلا۔ جیسے ہی میں نیچے اتر کر وہاں پر پہنچا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ میں نے بہت زور زور سے اپنی وائف کا نام لے کر آواز دی، لیکن وہاں پر کوئی وجود نہیں تھا، کوئی بھی آواز مجھے ریسیو نہیں ہوئی۔ میں واپس اپنے گھر میں آیا۔
میں نے اپنے گھر میں چاروں طرف اپنی وائف کو تلاش کیا لیکن مجھے میری وائف گھر میں کہیں بھی نہیں ملی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میری وائف بیڈ پر سکون سے سو رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین سے نکل گئی، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نیند سے بیدار ہوا تھا اور میری وائف میرے برابر میں نہیں تھی، اور میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تھا تو کھڑکی سے مجھے وہ نیچے نظر آئی تھی۔ میں نے بہت غور سے دیکھا تھا، یہ چیز میرا وہم نہیں ہو سکتی تھی۔ میں یہی سب سوچتے سوچتے صوفے پر بیٹھ گیا اور میں اپنی وائف کو دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں کل والا معاملہ بھی تھا، جو کل میری وائف مجھے سوتے سوتے وہاں پر ملی تھی۔ یہ چیز مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آیا کہ اس بندے نے مجھے کنویں کے پاس جانے کا منع کیا تھا۔ پہلے تو میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ باتیں سچ ہوں۔ اگلی صبح میں نے اپنی وائف سے پوچھا، کیا تم اس کنویں کے پاس گئی تھی؟ میرے یہ سوال کرنے پر اچانک ڈر کے عالم میں میری وائف نے میری طرف دیکھا، جیسے کوئی جھوٹ پکڑے جانے پر ایک انسان دوسرے انسان کی طرف دیکھتا ہے۔ میری وائف نے گھبرا کر مجھے جواب دیا، نہیں، میں وہاں کیوں جاؤں گی؟ آپ نے مجھے منع کیا تھا، میں اس جگہ نہیں گئی۔ میری وائف کے بولنے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ تو گڑبڑ ہے، لیکن میں نے اس بات کو رفع دفع کیا۔ میں اس بات کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس دن میں اپنے گھر سے نہیں نکلا۔ سب کچھ نارمل تھا، معمول کے مطابق سب کچھ ہو رہا تھا۔ تقریباً رات کے 8 بجے میں نے اپنی وائف کو کمرے سے آواز دی۔ میری وائف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی وائف کو دوبارہ آواز دی تو میری آواز کے جواب میں مجھے ایک بہت خطرناک آواز سنائی دی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے 3-4 لوگ ایک ساتھ مل کر بول رہے ہوں۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا کیونکہ آواز مجھے روم کے باہر سے آئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بھاگتے ہوئے روم سے باہر نکلا، لیکن روم کے باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اندر کچن میں اپنی وائف کو دیکھنے گیا تو میری وائف کچن میں نہیں تھی۔ میں ایک دم بہت زیادہ گھبرا گیا کیونکہ ہم دونوں گھر میں اکیلے تھے اور یہاں پر میری وائف کا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا کہ میری وائف گھر سے نکل کر وہاں جا سکے، اور یہ علاقہ ہی ایسا تھا کہ رات کے وقت یہاں پر کوئی بھی نہیں نکلتا تھا۔ اس بات نے مجھے اندر تک گھبراہٹ میں ڈال دیا تھا۔ میں اپنی وائف کو دیکھتے ہوئے باہر سین کی طرف آیا تو میری نظر چھت سے آتی ہوئی سیڑھیوں پر پڑی۔ میری وائف چھوٹے چھوٹے قدم لے کر سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ آپ اتنی رات کو اوپر کیا کر رہی تھی؟ میری وائف نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک نظر مجھے دیکھتی رہی۔ میری وائف کی آنکھیں بالکل لال ہوئی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی وائف کا ہاتھ پکڑا تو میری وائف کا ہاتھ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوا تھا۔ میں نے اپنی وائف سے دوبارہ پوچھا، مجھے بتاؤ اوپر کیا کرنے گئی تھی؟ میری وائف نے مجھے کہا، ایسے ہی ٹہلنے چلی گئی تھی، تھوڑا سا دل گھبرا رہا تھا۔ یہ بات کہہ کر وہ مجھ سے ہاتھ چھڑا کر اندر کی طرف چلی گئی۔ مجھے یہ بات بہت زیادہ عجیب لگی۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو میری وائف اپنے بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ میں بھی اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ تقریباً تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی کروٹ دوسری طرف لی جس طرف میری وائف لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری وائف اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی ہے اور ایک نظر زمین کو دیکھ رہی ہے۔ رات کا یہ پہر مجھے یہ منظر بہت زیادہ خوفناک لگا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، میں نے اپنی وائف کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری وائف کا جسم تندور کی طرح تپ رہا ہے۔ میری وائف ایک نظر زمین کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے وائف کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میری وائف نے فیس پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ میری وائف کا چہرہ اس قدر خوفناک ہوا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے دیکھ کر۔ میری وائف کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہو رہی تھی اور وہ مجھے اس قدر خطرناک شکل سے دیکھ رہی تھی کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا، اس قدر خوفناک نظریں۔ میری وائف نے میرا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکا اور بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے اپنی وائف کو زور سے آواز دی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر بھاگا۔
جیسے ہی میں باہر گیا مجھے میری وائف کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ اتنا بڑا گھر تھا، رات کا وقت، ہر جگہ صرف اندھیرا۔ مجھے یہ چیز بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی وائف کو ہر کمرے میں ڈھونڈا مگر میری وائف کمرے سے نکل کر جیسے غائب سی ہو گئی تھی۔ میں چھت کے اوپر بھاگا لیکن میری وائف چھت پر بھی نہیں تھی۔ چھت پر دیکھنے کے بعد میں جیسے ہی نیچے آنے لگا میری نظر چھت سے نیچے ایک کنویں کے پاس پڑی۔ میں نے دیکھا کہ میری وائف کنویں کے سامنے زمین کھود رہی ہیں۔ میری وائف کے بال پورے کھلے ہوئے تھے۔ وہاں پر ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی لیکن میری وائف وہاں پر بیٹھ کر زمین کھود رہی تھی۔ میں نے چھت سے ہی اپنی وائف کو زور سے آواز لگائی۔ میری وائف نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور بہت زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ جس طرح ہنس رہی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں کس قدر خوفناک ہنسی تھی۔ ان کی ہنسی میں ان کی آواز بالکل بھی نہیں نکل رہی تھی، وہ جیسے ان کے اندر کوئی اور ہی ہنس رہا ہو۔ میں بھاگتا ہوا نیچے کی طرف گیا۔ میری وائف اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین کھود رہی تھی اور اس قدر خوفناک سانس لے رہی تھی جیسے ان کے اندر کوئی اور وجود یا کوئی اور چیز ہو۔ میں نے اپنی وائف کو کندھے سے اٹھایا۔ انہوں نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا، دور رہو مجھ سے۔ جیسے ہی میری وائف نے مجھے یہ کہا میرے جسم سے روح قبض ہوتی ہوئی محسوس ہوئی مجھے، کیونکہ ان کی آواز بہت زیادہ خطرناک ہوئی ہوئی تھی۔ وہ اس قدر خطرناک لہجے میں بات کر رہی تھی کہ مجھے ان کو دیکھتے ہی خوف آ رہا تھا۔ میری وائف اسی جگہ پر بیٹھ کر زمین کھود رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ میں بہت خوف کے عالم میں اپنی وائف کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذانوں کی آواز آئی۔ اس آواز کے ساتھ میری وائف کی بہت زوردار چیخ نمودار ہوئی اور وہ چیخ کر زمین پر بے ہوش پڑ گئی۔ میں بھاگ کر جا کر اپنی وائف کو اٹھایا اور اٹھا کر کمرے کی طرف لے آیا۔ ان کا وجود اتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ مجھے ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن صبح میں نے گاؤں کے سارے بڑے لوگوں کو بلایا۔ میری وائف کی حالت بہت زیادہ خطرناک حد تک خراب تھی۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس گھر میں کوئی اثرات تو نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بات کا کوئی صحیح جواب نہیں دیا۔ میری وائف کی حالت دیکھ کر وہاں کے ایک پرانے بزرگ نے ایک عالم کو بلوایا۔ اس عالم نے میری وائف کا ہاتھ پکڑا اور کچھ تسبیحات پڑھنے لگا۔ میری وائف اس کو بہت خوف کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ عالم تسبیحات پڑھنے کے بعد کھڑا ہوا اور کھڑکی سے باہر کے کنویں کی طرف جھانکنے لگا۔ اس عالم نے میری وائف سے کہا کہ آپ شام کے وقت اس کنویں کی طرف گئی تھی؟ میری وائف نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بہت زور سے چیخ کر اپنی وائف سے یہی سوال کیا۔ میری آواز پر وہ بہت ڈر کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اتنے میں وہیں پر کھڑی ایک عورت نے جواب دیا۔ اس عورت نے کہا کہ جب آپ یہاں پر پہلے دن آئے تھے اور آپ زمینوں کے کام سے باہر گئے تھے، اسی دن بیوی جی نیچے اتر کر کنویں کی طرف گئی تھی۔ اس عالم نے اس عورت سے سوال کیا، کیا تمہیں یہ وقت یاد ہے جب وہ اس کنویں کی طرف گئی تھی؟ اس عورت نے کہا کہ یہ مغرب کے بعد گئی تھی۔ میں نے ان کو مغرب کے بعد اس کنویں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ عامل اس عورت کی بات سن کر چپ چاپ میری وائف کی طرف دیکھنے لگا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے ڈر، خوف اور غصے کے عالم میں وہی گاؤں والوں سے پوچھا کہ اس کنویں کے پاس ایسا کیا ہے؟ گاؤں کے ایک پرانے بزرگ نے مجھے جواب دیا کہ یہ کنواں بہت زیادہ قدیم ہے۔ یہ پہلے کے زمانے میں بھی بہت زیادہ پراسرار مانا جاتا تھا۔ آج سے کئی سال پہلے یہاں پر دو بڑے گروپوں میں تصادم ہوا تھا جس میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوا تھا۔ اس قتل و غارت میں لوگوں کو مار کر اس کنویں میں ڈالا گیا تھا اور یہاں کی زمین میں دفنایا گیا تھا۔ پہلے یہاں پر یہ گھر نہیں بنا ہوا تھا۔ یہ بات بہت سال پرانی ہے۔ یہاں کی زمینوں میں بہت سارے لوگ دفن ہیں جن کو مار کر یہیں دفن کر دیا گیا۔ اس بزرگ کی بات سن کر
عامل نے جواب دیا کہ جن جگہوں پر اس طرح کے نشان پائے جاتے ہیں وہاں پر اس طرح کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں، اور جہاں اس طرح کے اثرات پائے جاتے ہیں وہاں کسی انسان کا آنا جانا بالکل مناسب نہیں۔ عامل نے مجھے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں انشاءاللہ تعالی تمہاری وائف کا علاج کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس جگہ کا جو بھی اثر ہے میں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ خیر، عامل نے میری وائف کا علاج شروع کیا۔ اس علاج میں بھی بہت ساری پرابلمز آئیں، میں بہت جگہ پریشان ہوا۔ وہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میں اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ میں 4 دن کے لیے اس گاؤں میں گیا تھا، لیکن مجھے وہاں سے نکلنے میں 2 مہینے لگ گئے تھے۔ میری وائف کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ ان کا جسم سوکھتا جا رہا تھا، ان کی آنکھوں سے نیند بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تقریباً 2 سے 3 مہینے بعد میری وائف اپنی لائف میں واپس آئیں، وہ واپس بہتری کی طرف آئیں۔ اس واقعے کے بعد جو خوف میں نے محسوس کیا، اس کے بعد میں نے وہاں پر سارے اثاثے ختم کر دیے۔ مجھے اس گاؤں سے خوف آنے لگ گیا تھا کیونکہ میری زندگی پر اثر ہوا تھا۔ میرا آپ کو یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جہاں آپ کو منع کیا جائے کہ ان جگہوں پر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں یا اس طرح کی چیزوں کا اندیشہ ہے، تو برائے مہربانی اس جگہوں پر نہ جائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی سرکل میں ضرور شیئر کریے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی کوئی سچی خوفناک اور پراسرار کہانی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گا ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر ہمیں شیئر کر دیں۔ ہم آپ کی کہانی آپ کے نام کے کریڈٹ کے ساتھ ہی اپنے چینل پر چلا دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔